बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। बल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतवार का दिन, जनवरी की 5 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अहम तरीन दावा सामने आ रहा है। हुकूमत की परेशानी आप बढ़ती हुई देख रहे हैं, लेकिन ये दावा इमरान खान साहब की टीम के अंदर से आया है और एक मुमकिना वक्त दिया गया है कि इसके अंदर अंदर इमरान खान साहब की रिहाई, इमरान खान साहब की टीम के अहम तरीन मेंबर देख रहे हैं। क्या है ये दावा और क्या वो वक्त बता रहे हैं, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका से एक जोरदार झटका हुकूमत को लगा है, और वो जो कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगे, ये ऐसा झटका नहीं था, ये जोर का झटका था और ये हुकूमत को जोर से लगा है। और हुकूमत के फौरी घुटने टेकने वाले रद्द-ए-अमल ने बताया है कि यह झटका हुकूमत ने कबूल भी ऐसे ही किया है। इसकी बात करेंगे। इसके अलावा एक दावा किया जा रहा था अमेरिका से आने वाले प्रेशर के हवाले से कि इस प्रेशर को कैसे मैनेज किया जा रहा है, हुकूमत ने क्या राह निकाली है, यह दावा हमारे सामने आया था। लेकिन जिस जानिब से यह दावा आ रहा था, वहीं से, उसी सफ में से इस दावे को झुटला दिया गया है, यह भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात अमेरिका से आने वाले झटके की, जो हुकूमत को जोर से लगा है। ये जो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उनकी टीम के अंदर से आवाज आ रही है, इसकी बात बाद में करेंगे। आपसे दरखास्त, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, इलॉन मस्क से सवाल किया गया, हमारे यहां जो इंटरनेट का बेड़ा गर्क किया गया है हुकूमत की जानिब से, जानते बूझते, सोचे समझे मंसूबे के तहत, किसी साजिश की तरह इंटरनेट का बेड़ा गर्क किया गया है। इस पर सवाल किया गया इलॉन मस्क से कि हमें स्टारलिंक चाहिए, हमें पाकिस्तान में बेहतर इंटरनेट चाहिए। ट्विटर सारिफ हैं सनम जमाली उनकी जानिब से। तो इलॉन मस्क ने जवाब दिया, वी आर वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी तरफ से अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं, ये इलॉन मस्क ने कहा। अब आप इलॉन मस्क का जो ट्वीट है, इस ट्वीट को देखें, और ये हमारे सामने हफ्ते के दिन के दरमियानी हिस्से में आया। और उसके बाद मैंने एक चीज देखी। इस चीज ने बताया कि अमेरिका से आने वाले प्रेशर का शहबाज शरीफ की सरकार के लिए, इमरान खान के मुखालिफिन के लिए मतलब क्या है। जैसे ही ये ट्वीट आया है, उसके बाद मैंने एक चीज नोट की। उससे पहले हमारी अदालतों ने कहा, हमारे यहां आम सार्फिन ने कहा, हमारे यहां सॉफ्टवेयर हाउसेस ने कहा, हमारे यहां सियासतदानों ने कहा, सब ने कहा, बार बार कहा। कोई सिंध हाई कोर्ट जा रहा है, कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है, कौमी असेंबली में बात हो रही है, और शर्मिंदा किया जा रहा है शहबाज शरीफ को कि ट्विटर खोल दो, एक्स खोल दो, लेकिन नहीं खोला जा रहा था। इलॉन मस्क के इस ट्वीट के बाद गुज़श्ता रोज वीपीएन के बगैर पाकिस्तान में ट्विटर चलने लगा, और आराम से चलने लगा। ये इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद हुआ है। उससे पहले ये हमारे यहां नहीं हो रहा था, हमें वीपीएन लगाकर ट्वीट करना पड़ता था। शाहिद खाकन अब्बासी साहब शहबाज शरीफ साहब को शर्म दिला रहे थे कि ये कैसी हुकूमत है, ये कैसा आदमी है, इसने खुद एक्स पे, ट्विटर पे पाबंदी लगा रखी और बैन करने के बाद खुद ही ट्विटर पे बैठ के ट्वीट कर रहे होते हैं। तो ये इस हुकूमत के साथ हो रहा था। और फिर इलॉन मस्क का ट्वीट आता है कि हम स्टारलिंक को देख रहे हैं, और फिर उसके बाद यहां पर ट्विटर खुल जाता है। तो अमेरिका से आने वाले प्रेशर को ये हुकूमत कितना फील कर रही है। पहले रिचर्ड ग्रैनल बार बार इन लोगों को ट्रॉल कर रहा था बाकायदा, फिर इसके बाद यहां से इन लोगों ने थोड़ा सा शोर मचाया, फिर कहा कि कोई रिचर्ड ग्रैनल नहीं है, ये तो अकाउंट जो है वो अजहर मशवानी या वहां पर बैठा हुआ जो है ना, वो जिब्रान इलियास, वो लोग चला रहे। फिर उसके बाद जब ये पता चला कि वो खुद आ गया एक टेलीविजन प्रोग्राम पे और उसने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, तो उनको अंदाजा हुआ कि ये तो रिचर्ड ग्रैनल है। फिर ये लोग हाँपती सांसों के साथ खुद पहुंच गए रिचर्ड ग्रैनल के पास। कभी तलाल चौधरी इंग्लिश में ट्वीट कर रहा है, फिर मियां जावेद लतीफ इंग्लिश में ट्वीट कर रहा है, जो इन लोगों की हमने हालत देखी। फिर मुख्तलिफ लोग, एहसन इकबाल साहब ने भी एक ट्वीट किया रिचर्ड ग्रैनल के नाम। तो वो बेचारे बताने लगे कि इनको गोली लगी थी एहसन इकबाल साहब को, जाहिर है कि उस पर तो कोई मजाक नहीं हो सकता, लेकिन वो बताने लगे कि साख्ती बदल गई गोली की वजह से मेरे बाजू की। हर शख्स उनको ट्विटर पे बता रहा था वीडियो टैग कर करके कि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं हुजूर, ये जो आप बता रहे हैं ये इतना दुरुस्त मालूम नहीं होता। मुझे नहीं पता
کہ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں، وہ ویڈیو پرانی ہے نئی ہے، لیکن رچرڈ گرینل کو یہ سب کے سب لوگ مخاطب کر رہے تھے۔ پھر ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پروگرامز میں رچرڈ گرینل کو ڈسکس نہ کیا جائے، خبروں میں ڈسکس نہ کیا جائے، اس پر بات نہ کی جائے، نون لیگ والے بات نہ کریں، یہ سب کچھ ہوا اور خاموشی، دم نکلا، پریشر تھا ٹھیک ٹھاک۔ اب جیسے ایلون مسک کا ٹویٹ آیا، ان لوگوں نے اسٹار لنک پر فوری طور پر یہ کہا کہ ایکس کھولو پہلے پاکستان میں ٹویٹر کھولو، تو ٹویٹر کھل گیا پاکستان میں۔ یہ ہماری عدالتیں نہیں کروا سکی تھی، ایلون مسک کے ایک دوسرے ٹویٹ سے یہ کام ہو گیا۔ اب میں آپ سے عرض کروں، یہ جو ہمارے یہاں بات ہوئی ہے اسٹار لنک آ جائے، اسٹار لنک پاکستان میں آ بھی جائے تو جتنا مہنگا ہے پاکستانی صارفین کے لیے بڑی مصیبت ہوگی۔ یعنی اسٹار لنک بہت ہائی فائی، بہت توپ انٹرنیٹ ہے، تو پہلی بار میں لگوانے کے لیے کوئی شاید $340 کے آس پاس لگتے ہیں، پھر اس کے بعد جو پر منتھ ہے وہ بھی کوئی $120 ہے، تو $120 ایوریج بات کروں میں، تو اگر آپ $120 ایوریج دے رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اراؤنڈ پاکستانی 34-35 ہزار روپے، باقی بینک چارجز وغیرہ سب ملا لیں آپ، تو وہ 34-35 ہزار روپے دے رہے ہوں گے۔ اب بہت ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں یہ، تو یہ ہمارے ہاں انٹرنیٹ کون لے گا؟ ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ اویلیبل ہے وہ 2,500-3 ہزار روپے میں پاکستان میں ایک اچھا انٹرنیٹ مل جاتا ہے، جو ہمارے ہاں ہماری ضرورتوں کے حساب سے بڑا ٹھیک ٹھاک چلتا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، آ بھی جائے اسٹار لنک تو پاکستان میں کم صارفین یوز کر پائیں گے، قیمتیں گرانی پڑیں گی، ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہماری مارکیٹ کے مطابق قیمت لانی پڑے گی تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا بزنس ہے اسے بھی اندازہ ہے کہ کیا کرنا ہوگا تو وہ کر لے گا۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی گفتگو، ARY پر وہ ایک پروگرام میں موجود تھے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے وہاں پر کہا، جو ان کی بات ہے نا مسکرا رہے ہیں، اس حوالے سے بات ہوئی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کب تک نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا بہت جلد۔ پھر بات ہوئی کتنا جلد، ہاؤ سون، تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا کہ 2 مہینوں کے اندر اندر۔ اب ہم 5 جنوری کو جب یہ بات کر رہے ہیں تو 5 فروری اور 5 مارچ، میں آپ سے بار بار بات کرتے ہوئے کہتا تھا مجھے وہ جو ونڈو نظر آتی ہے اوپن ہوتی ہوئی، وہ ونڈو نظر آتی ہے سال کے اختتام پر، پھر مجھے مارچ میں، اور پھر اگلے سال مڈ میں۔ اب اگلے سال مڈ کی تو جو وجہ تھی وہ تو چلی گئی آگے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ہو چکا، لیکن مارچ کی ونڈو تو یہی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے 2 مہینے۔ اب ان 2 مہینوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور ہم لیگلی اپنے معاملات سیٹل کر کے آ جائیں گے۔ یہی آپ کو نون لیگ کی پوزیشن نظر آ رہی ہے، یہی آپ کو جتنے بھی ٹاؤٹ قسم کے صحافی ہیں ان کی پوزیشن نظر آ رہی ہے۔ اب وہ کچھ مختلف بولی بولنا شروع ہو چکے ہیں، ان میں سے بعض لوگ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان شاید کوئی ڈیل کر رہا ہے، شاید کچھ چیزیں طے کر رہا ہے اور اس لیے یہ چیزیں بدلی ہیں۔ تو یہ ڈاٹس کنیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک اور بات کی، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ حکومت چلی جائے گی۔ پھر یہ سوال ہوا کہ پاکستان میں یہ بین الاقوامی برادری کو دکھانے کے لیے ہو یا ہمارے ہاں پریکٹس بہتر کرنے کے لیے ہو، لیکن غیر سیاسی طاقتوں نے بھی یہ کیا کہ پیچھے رہ کر حکومت چلا لی جائے اور ڈائریکٹ اندر نہ آیا جائے، اور یہ جو پارلیمان ہے اس کی مدت مکمل ہو۔ تو زرداری صاحب کی حکومت تھی جب یوسف رضا گیلانی کی، پارلیمان کی مدت مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد میاں نواز شریف چلے گئے لیکن پارلیمان کی مدت مکمل ہوئی، عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی لیکن پارلیمان کی مدت مکمل ہوئی۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اب بھی پارلیمان کی مدت مکمل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جس چیز پر زور لگا رہی ہے اور جو چیز ہونے جا رہی ہے وہ قبل از وقت انتخابات ہیں، کیونکہ جتنا بڑا ڈھونگ یہ حکومت ہے، جتنا بڑا ڈھونگ اس حکومت کی جیت ہے، جتنا بڑا ڈھونگ اس حکومت کی لیجٹمیسی ہے، تو اس کے بعد قبل از وقت انتخابات ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ٹرم ہے، یہ جو چیزیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو پائے، مجھے اس کی کوئی ریزن نظر نہیں آتی۔ ویسے بھی بعض لوگ کہتے ہیں اس حکومت سے جو کام لینا تھا وہ کام اس حکومت سے لے لیا گیا ہے، اب اس حکومت کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس حکومت کی ضرورت کتنی ہے۔ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں یہ پارٹنرشپ تا قیامت چلنی چاہیے۔ پلان انہوں نے ابھی دیا ہے اڑان پاکستان، وہ بھی 10 سال کا پروگرام ہے، اور باقی لوگ بھی 10 سالہ منصوبے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت سے جو کام لینا تھا وہ کام اس حکومت سے لیا جا چکا ہے۔ تو حکومت جاتی ہوئی نظر آتی ہے عمران خان صاحب کی ٹیم کے صاحبزادہ حامد رضا کو
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 مہینوں کے اندر اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہیں باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس طرح کے حالات ہیں میں آپ سرچ کروں یہ ہو جائے تو بہتر ہے. بہت بہت بری طرح سے اس وقت لوگ پسے ہوئے ہیں اور ایک جھوٹ چل رہا ہے ہمارے یہاں، مہنگائی کم ہو گئی. مطلب پیٹرول آپ کا 150 کا تھا، وہ پیٹرول آپ کا کہاں پہنچ چکا، ڈالر آپ کا 180 کا تھا وہ 280 پر ہے، بجلی کا یونٹ آپ کا 12 روپے کا تھا وہ بجلی کا یونٹ آپ کا اس وقت کہاں پہنچ چکا، اور کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی. ڈرامہ ہے، شدید ڈرامہ ہے، اور یہ حکومت سب کچھ مینج کر کے طاقت کے بلبوتے پر اس وقت آگے چل رہی ہے. اس لیے یہ ڈرامہ جو ہے وہ ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت تک. اس کے بعد طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے اپنی ہی صفوں میں ایک صاحب کو شٹ اپ کال دی ہے. ہوا یہ کہ منیب فاروق صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور منیب فاروق صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو حکومت ہے اس حکومت نے سعودی عرب سے بات کی ہے، اور سعودی عرب سے بات کر کے کہا گیا ہے کہ آپ ٹرمپ سے بات کر لیجئے. تو ٹرمپ سے بات ہو گئی ہے، اور ٹرمپ سے بات کرنے کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ اب وہاں سے جو بھی پریشر آنا تھا وہ نہیں آئے گا، کیونکہ سعودیز عمران خان صاحب کو کوئی خاص پسند نہیں کرتے، تو اس لیے یہ چیز مینج کر لی گئی ہے. یہ بتایا جا رہا تھا منیب فاروق صاحب کی جانب سے. اب منیب فاروق صاحب کہاں کا پروگرام لاتے ہیں، کہاں کی چیزیں لاتے ہیں وہ ہمیں اندازہ ہے. تو اس پر طاہر اشرفی صاحب، اور طاہر اشرفی صاحب بھی ریاست کا حصہ ہیں. طاہر اشرفی صاحب جو ہے وہ سسٹم کا حصہ ہیں. نواز شریف صاحب کی حکومت میں تھے، عمران خان صاحب کی حکومت میں تھے، پی ڈی ایم میں تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ آ چکے ہیں، اور ابھی تو جو مدرسہ بل والا معاملہ تھا اس پر طاہر اشرفی صاحب مزید سسٹم کا حصہ بن کر ہمارے سامنے آئے. تو وہ طاہر اشرفی صاحب منیب فاروق صاحب کی اس بات پر جواب دیتے ہیں سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے، پاکستان کا دوست. پاکستان کی داخلی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں. سعودی عرب کی قیادت پاکستان کی عوام اور وطن کو محبوب رکھتی ہے. ہمیں اپنے داخلی معاملات میں اس کو ملوث کرنے کی افواہ سازی نہیں کرنی چاہیے. ورڈ ہے منیب کو جواب دیتے ہوئے افواہ سازی. اور طاہر اشرفی صاحب سعودی عرب کے معاملات بھی اور طاقتور حلقوں کے معاملات بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے، داخلی سیاست سے تعلق نہیں ہے. سعودی عرب کی قیادت پاکستان کی عوام اور وطن کو محبوب رکھتی ہے. ہمیں اپنے داخلی معاملات میں اس کو ملوث کرنے کی افواہ سازی نہیں کرنی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو منیب نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے تھرو ٹرمپ سے بات کر لی گئی ہے اور وہاں سے عمران خان صاحب کے معاملے میں پریشر نہیں آئے گا، تو طاہر اشرفی صاحب نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ نشتہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. آخری چیز جو مجھے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج ہیں محسن اختر کیانی صاحب، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے میرے منہ میں خاک سینئر پیونی جج ہی رہیں گے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے شاید چیف جسٹس نہ بن پائیں، کیونکہ وہاں سے عامر فاروق صاحب کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لایا جائے گا تبھی تو بات آگے بڑھے گی. لیکن وہ آ جائیں اور پھر وہاں سے وہ فیصلے کر رہے ہوں عمران خان صاحب کے دیگر معاملات وہاں ان کے ہاتھ میں آ جائیں، تو اس لیے عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ نہیں جاتے، ان کو لے کر ہی نہیں جایا جاتا. محسن اختر کیانی صاحب کو یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے صوبوں میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز لانے کے لیے، اس کے اجلاس میں محسن اختر کیانی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے نہیں بلایا گیا. اب جب انہوں نے بلوچستان کا اجلاس بلایا تو سینئر پیونی جج کو بلایا، جب انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کا اجلاس بلایا تو سینئر پیونی جج کو بلایا. ویسے کے آغا صاحب سندھ ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج وہ جو ہیں وہ تو ویسے بھی آئینی بینچ سندھ ہائی کورٹ میں بن گیا، باقی ہائی کورٹس میں نہیں بنا، تو وہ اس کے سربراہ بھی ہیں، لیکن بہرحال ان کو بلایا گیا. اسی طرح سے لاہور میں جو ہائی کورٹ ہے اس کے سینئر پیونی جج کو بلایا گیا، لیکن یہاں پر محسن اختر کیانی صاحب کو نہیں بلایا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو 6 ججز نے خط لکھا تھا اس میں بھی یہ الزام لگا کہ ایجنسیوں پہ، اسٹیبلشمنٹ پر، ان کے کردار پر بات کرنے والے ججز کو سب سے زیادہ بک اپ کیا ہے، ان کی پیٹھ ٹھونکی ہے محسن اختر کیانی صاحب نے، یہ الزام لگا تھا. اور محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ کچھ اور طاقتوں کو قابل قبول نہیں ہیں، یہ ہمارے یہاں بات ہوئی تھی. اب قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد بھی یحییٰ آفریدی صاحب بھی یہ کر رہے ہیں کہ محسن اختر کیانی صاحب کو نہیں بلایا گیا. یہ غیر آئینی ہے، یہ آئین میں ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن آئین میں دی گئی اس شق پہ عمل درآمد کون نہیں کر رہا؟ پاکستان کا چیف جسٹس، پاکستان کے اٹارنی جنرل، پاکستان کے وزیر قانون. اس اجلاس میں نہیں بلایا جا رہا محسن اختر کیانی صاحب کو. یہ کہا گیا
متی اللہ جان صاحب کی ویڈیو میں ثاقب بشیر صاحب کی جانب سے کہ اب محسن اختر کیانی صاحب کو اس سلسلے میں ایک خط لکھنا چاہیے، اس معاملے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ جس وقت یہ خط لکھا گیا تھا نا 6 ججز کی جانب سے، تب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق غالباً سیکرٹری تھے، ان کی جانب سے ایک عدد ریفرنس دائر کیا گیا تھا محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف، اور کہا گیا تھا کہ انہوں نے ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دی ہے اور تمام ججز کو انہوں نے اکسایا ہے، یہ انہوں نے بھڑکا دیا ہے، کچھ اس طرح کا الزام لگا تھا۔ تو یہ تک ہو چکا ہے محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ، اور وہی اس اہم ترین اجلاس میں جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا فیصلہ ہونا ہے، نہیں بلائے جا رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔